निकल यहाँ से। पूरे मुल्क में जहाँ मिले इसको कोड़े लगा जाए। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर ज़िलो खार करके निकाल दिया। क्या आप इस तरह की वीडियो बनाने को शरई तौर पे जायज़ समझते हो? जो जो जुमला आपने कहा, क्या शरीयत आपको इजाज़त देती है? आपको गोली मार दूँगी। अल्लाह निकल जल्दी से। पूरी मेरे पास तफसील आ गई है कि किस बदबख्त ने, किस बदनसीब ने ये वीडियो बनाई है। खुद के अंदर मैंने बहुत सारी शादियाँ की हैं। मुफ्ती साहब ने कह दिया जी शराब हलाल है, मैंने आज तक कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। यकीनी बात है कि एक वीडियो वायरल होती है जिसके बाद मुफ्ती साहब को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा कि वहाँ पर मुफ्ती साहब के साथ नाजेबा गुफ्तगू हुई। इनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो प्री प्लान हुई। क्या मामला क्या था, लाल मस्जिद से इनको बाहर क्यों निकाला गया था? मुफ्ती साहब से बात करते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर ज़िलो खार करके निकाल दिया। मेरे बच्चे अगर तनकीद होती, ज़लील व ख्वार होता तो आज मेरे चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट होती? बिल्कुल नहीं। सूरत हाल ये है कि जब भी मैं वहाँ एक 5 स्टार होटल है जिसके मालिक मेरे भाई हैं, हॉलीडे होटल और इस्लामाबाद होटल, और उसके मुज़ाफ़ात में बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरे हैं जिनकी वहाँ बड़ी आला किस्म की रिहाइश गाहें हैं। तो मैं उनका जब भी मेहमान होता हूँ और जुमे का दिन हो तो साथ में एक मस्जिद है वहाँ मुफ्ती सईद साहब, तो अगर सर्दी का मौसम हो तो हम वहाँ चले जाते हैं ताकि बाहर धूप के ऊपर, क्योंकि वहाँ मस्जिद छोटी है और माशाल्लाह मुक्तदी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मौसम गर्मा हो जिस तरह आजकल है तो फिर हम लाल मस्जिद चले जाते हैं। ये हमारा 82 से ये मामूल चला आ रहा है। तो उस दिन भी जनाब मुझे दोस्तों ने कहा कि जी, बल्कि उन्होंने कहा कि यहाँ साथ में फ़लाँ मस्जिद है वहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, हुज़ूर का फरमान है जो बड़ी मस्जिद हो। तो अब लाल मस्जिद में मैं इसलिए भी आया कि इनके वाले साहब से भी मेरा एक ताल्लुक़ है, और 82 से अब्दुल अजीज़ साहब से, और उनका और मेरे वाले साहब हम सबक थे। तो 82 से जनाब हम तो बहुत सारी रातें इसी जो दारुल इफ्ता का इनका कमरा है इसके साथ वाले कमरे में मैं होता था। बड़े बड़े देवबंद के उलमा अकाबिर होते थे तो मस्जिद में रहते थे, और मौलाना के साथ यानी इनके वाले साहब के साथ ऐसा ताल्लुक़ भी था कि इनके घर में आना जाना बैठना। उस वक्त ये दोनों बच्चे होते थे, एक बेचारा शहीद हो गया और एक ने बुर्का पहन के अपने आप को बचा लिया। बहरहाल बुर्का पहन के बचा लिया, यानी कि मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब। ओहो, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी मोहब्बत करने वाले बच्चे कह रहे हैं। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मौली साहब के इस किरदार की वजह से अब उनका वो बुर्का भी आ गया, अपने ख़ानदान के लोगों को शहीद कराने भी आ गया। फिर मौलाना फजलुर रहमान को करीब ज़माने में जो कुछ इन्होंने हर्जा सराई की है वो भी आ गई। फिर मौलाना जो है हमारे आज़म तारिक साहब के भाई या बेटे के वलीमे पर इन्होंने जो आला गुफ्तगू की, फिर ये भी उनका जुमला उन लोगों ने मुझे भेज दिया कि ये, आगे मैं कुछ नहीं कहता, कि ये मौलवी कह रहा है कि कुरान मजीद तो ख़ुद हमें दहशतगर्दी की तालीम देता है। बहरहाल ये सारी बातें अब अल्लाह के पास है। तो मैं उस तरह किया, नमाज़ पढ़ी जुमे की, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआ में भी शामिल हुआ। फिर इन्होंने ऐलान किया कि मुझसे कोई हाथ न मिलाए, लोग हंसने लग गए। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मौली साहब ने जैसे ही सलाम फेरा 35 से 30 हाथ ना मिलाएं, कोरोना था क्या उनको? मेरे बेटे वो ये कह रहे थे कि मुझसे कोई मुसाफा ना करे। उसकी वजह यानी कि लोग तो बड़ी अकीदत रखते हैं ना। पूछो ना मेरे बेटे, जो बात उनकी है उनसे पूछो। मैंने अगर शादियों के बारे में या निकाह के बारे में या अल्कोहल के बारे में बात की, आप मुझसे पूछो। जो उनका मामला है वो तो उनसे पूछो ना, आप उनसे पूछें। मैं आपको नुमाइंदा बना रहा हूँ कि क्या आप इस तरह की वीडियो बनाने को शरई तौर पे जायज़ समझते हो? क्या अपना मोबाइल 2 लोगों को देके, जैसे वक्त मैंने देखा तो 2 लोग मोबाइल पे, वीडियो में ये था कि आप बैठे हुए थे पुर इत्मीनान तरीके से, बाहर से वीडियो बनती हुई आ रही थी। नहीं उसको छोड़े, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मौलाना तो मौलाना है। मौलाना से आप ये सवाल करें कि क्या 2 लोगों को मोबाइल फ़ोन दे के बाहर से वीडियो बना के आना, क्या आप वीडियो बनाने को शरन जायज़ समझते हैं? पहला सवाल इल्मी सवाल है ना, क्योंकि वो मौलाना है। दूसरा ये है कि जो जो जुमला आपने कहा, क्या शरीयत आपको इजाज़त देती है कि एक ऐसा कोई जहन में आपके आने वाला इश्काल, और वो भी इल्मी इश्काल, मैंने एक दफ़ा नहीं, आपको पता है कि कहा कि शादी सिर्फ एक है मेरी, उसी से अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए, फिर बच्चों से बच्चे दिए, फिर बच्चों से आगे अल्लाह ने बच्चे दिए, पढ़नाना मैं बन चुका हूँ।
اب میں یہ کہہ رہا ہوں الکوہل کے بارے میں پوری ریسرچ کرنے کے بعد، مری کی فیکٹری میں جانے کے بعد، کن کے سوال پہ میں نے یہ جواب دیا، یہ جو ہمارے ماسکو سے لے کے افغانستان تک 12 ممالک ہیں مسلم، باکو تو ہر کوئی جانتا ہے، وہاں دیکھ لیں وہ جس طرح ہم 7 اپ پیتے ہیں، پیپسی کولا پیتے ہیں، میں ملتان والا لسی پیتا ہوں، پٹھان لوگ چائے پیتے ہیں، اسی طرح وہ ووڈکا پیتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے ارک رکھا ہوا ہے۔ پھر انہی کے استفتاء پر وہاں کے چمبر آف کامرس کے صدر، وہاں کے جناب مولانا، وہاں کے جناب نائب صدر مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ایک پورے ممالک کی 14 ممالک کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے ان کے لیے مسئلہ بتایا کہ میں نے اس کی ریسرچ کی ہے، اس کی تحقیق کی ہے، اس کو بنتے سے لے کے اس کو اس میں آنے تک، بوتل میں آنے تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ ایک نشہ آور مشروب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ خمر نہیں ہے۔ اور مولانا سے آپ خود سوال کر لیں، اب آپ کو میں تیسرا سوال بتا رہا ہوں۔ پہلا سوال ان سے یہ کرنا ہے کہ آپ ویڈیو بنانے کو اور تصویر بنانے کو جائز سمجھتے ہیں؟ دوسرا، اس طریقے کے اوپر پلاننگ کے ساتھ آ کے باہر سے ہی ویڈیو بناتے ہوئے آنا، اس کو افشاء معصیت کہتے ہیں، اس کو آپ جائز سمجھتے ہیں؟ تیسرے نمبر کے اوپر آپ جو مفتی صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب آپ ہو کہ جو ہے ٹخنے جو ہے وہ یہ میں نے سوٹ نہیں بنوایا، جن لوگوں نے بنا کے دیا وہ میں نے پہن لیا، چونکہ جمعہ کا دن تھا، حضور کا فرمانا ہے کہ اچھے سے اچھا سوٹ پہنا جائے، آج بھی میں نے آپ لوگوں کے استقبال کے لیے وہی سوٹ پہنا ہے تاکہ جناب۔ چوتھے نمبر کے اوپر آپ کے دارالافتاء میں مفتیان کرام جو بیچارے آپ سے ہی تنخواہ لیتے ہوں گے یقیناً، وہ سارے میرے ارد گرد بیٹھ کے جو سوالات پوچھنے والے اس کو کہتے ہیں مستفتی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلو کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر مختلف کتابوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ بیچارے دوزانو ہو کے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، تاکہ کوئی مسئلے کا حل نکلے نا، مسئلے کا حل نکلے، اور مسائل کے حل نکالنے کے لیے تو مفتی عبدالقوی پیدا ہوا ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ، جتنے اس وقت موجود ہیں، انجینئر صاحب، مفتی صاحب، فلاں صاحب، کراچی صاحب، ڈنگرا صاحب، سارے تو پرانے مسئلوں پہ لڑ رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری کو میں نے یہی تو کہا، میں نے کہا پچھلے مسئلوں کو چھوڑو، آگے چلو کہ آگے امت کے لیے کیا کرنا ہے۔ بہرحال آج کے موجودہ دور کے حوالے سے ایون کے فتوے کے اوپر آپ نے اپنا فتویٰ بھی دیا، انہوں نے آپ نے یہ کہا تھا وہ موتے والے وہ معاملے کے اوپر بھی، میں نے تو کہا ہے نا کہ 12 امام معصومین میں سے کسی ایک امام نے بھی متع نہیں کیا، اگر کیا تو ثابت کر۔ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ جی حضور نے متع کیا، میں نے کہا نعوذ باللہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو اس محترمہ کا نام بتا جس کے ساتھ حضور نے اور علی نے متع کیا ہے۔ میں نے کہا ہم تو وہ خوش نصیب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضور کے ناخن کیسے تراشے جاتے تھے، ہمارے پاس تو حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اہل سنت کے پاس روشن اور واضح ہے۔ بہرحال اور احادیث کی روشنی میں اصل چیز تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ تو اللہ کا قرآن ہے نا، پھر حضور کا فرمان ہے۔ بہرحال اب بات مختصر کرتے ہیں، تو اب یہ تینوں چاروں سوال آپ ان سے کریں۔ میں جمعہ پڑھنے کے لیے یہ حسب معمول ان 3-4 مہینوں میں بھی یہ میں تیسری دفعہ کیا ہوں، جمعہ پڑھا، ابھی میں سنتوں کا سلام نہیں پھیرا تھا، ادھر 8-10 لوگ، ادھر 8-10 لوگ، السلام علیکم، میں مفتی صاحب فلاں شہر سے ہوں، فلاں شہر سے ہوں، فلاں صوبے سے ہوں، فلاں علاقے سے ہوں، فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، فلاں کالج میں ہوں، فلاں جہاں میرا وزارت خارجہ میں جناب میری ملازمت ہے، فلاں، بڑی اعلیٰ گفتگو 10-12 منٹ مسجد میں ہوتی رہی۔ اس کے بعد جناب وہ مفتیان کرام نے کہا جی ایک مسئلہ ہے، وہ بیچارہ سوال پوچھنے والا بھی میرے دائیں بیٹھے تھا، آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں، وہ سوال بتا رہا ہے، بس اس دوران مولانا آئے، جو انہوں نے انداز اختیار کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا ویڈیو یہ پوری اپلوڈ کی تھی یا یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ تھا؟ یار آپ میرے بچوں پتہ نہیں ایسی باتیں کرتے ہو کہ مجھے آپ نہیں، وہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ جس وہ ہیں ڈالنے والے وہ ہیں، پوری میرے پاس تفصیل آ گئی ہے کہ کس بدبخت نے، کس بد نصیب نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کس نے سے بنائی۔ کیا مفتی عبدالقوی ڈر گئے؟ نام نہیں لے سکتے؟ چلو میں ڈر گیا ہوں، اجازت۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ساری رپورٹ میرے پاس آ چکی ہے، ایک موبائل خود مولوی صاحب کا ہے، دوسرے ان کے گن مین کا ہے، میں کیوں گھبراؤں؟ میں گن سے نہیں گھبرایا، تم جیسے بچے سے گھبراؤں گا۔ اچھا اب سنو، اب بولنا نہیں۔ اس کے بعد میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ان کے ہاں آیا، انہوں نے میرا اکرام کیا، اللہ مفتیان کرام کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد میں جوس پی رہا تھا، اسی طرح پلانے کے ساتھ مولانا آئے، اور اس کے بعد اب میں نے معاملہ ان کا اللہ کے سپورٹ کر دیا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے۔ میں نے مفتی صاحب جب یہ سارا معاملہ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ جو آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ یار جس امت کے اندر آئے سیدنا فاروق اعظم کو، بس آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ بات یہ ہے کہ مجھے تنقید کا نشانہ کیوں نہ بنایا جائے، اس لیے کہ جو مسئلہ ان کے ذہن سے بالا تر ہوگا، جب مولوی عبدالعزیز کو میرا فتاویٰ سمجھ نہیں آ رہے تو عام آدمی بیچارے کا کیا قصور ہے؟
مفتی صاحب نے کہہ دیا جی شراب حلال ہے، میں نے آج تک کہا ہے. مفتی صاحب جناب کیسے ہیں زیادہ شادیاں کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، میں نے کہا شادی ایک ہے. نکاح کر رہے ہیں تو مولوی صاحب آپ میرے بیٹے ہو، اب آپ میرے پاس آئے ہو، ابھی جناب 3-4 بچے اور انٹرویو لینے آ رہی ہیں، وہ بھی میرے تقریباً اتنی فاصلے پہ بیٹھیں گی. بات یہ ہے کہ آپ میرے بیٹے ہو. میں نے ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ کہا کہ میری عمر 70 سال ہے، 70 سال ہے، 70 سال ہے. میں نے کہا میں پڑنانا بن چکا ہوں. تو مانا کیا ہے کہ میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے بیٹوں سے بھی چھوٹے ہو. بچوں کو کیا پیغام دے رہا ہوں کہ آپ ہماری نواسیوں کے برابر ہو. اس کے باوجود بھی اگر مولوی عبدالعزیز بیچارے کو یا عام جو اس کے چیلے چاٹے ہیں ان کو باری بات سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے معاملہ ہم نے اللہ کے سپورٹ کر دیا. ہماری طرف سے آج بھی مولوی عبدالعزیز اپنے والد کی نسبت سے میرا بھائی ہے. لیکن ایک انٹرویو کے کلپ آپ کا دیکھا جس میں آپ نے بھی کچھ کہا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب یہ ہیں فلاں ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ نام نہیں، میں میرے پاس کلپ موجود ہے نا، یہ ابھی ریسنٹلی آپ کے ایک انٹرویو میں آپ نے بولا. اپنا اس دفعہ کا انٹرویو ہے یا پچھلا انٹرویو ہے، میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور دوسرا کہہ دیا ہے کہ آپ کے ان کے والد صاحب کے ساتھ تعلق ہے جس وجہ سے آپ خاموش رہے اور آپ کی والدہ نے بھی، لیکن انہوں نے اپنے والد صاحب کے تعلقات کو کس طرح نظر انداز کر دیا. بڑی حیران کن چیز نہیں؟ میرے بچے، میں آپ کو بیٹا بھی کہہ رہا ہوں، ساتھ گدھا بھی کہہ رہا ہوں، جو ان کے متعلقہ سوال ہے میرے بیٹے ان سے کرو نا، وہ مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ آپ نے بھی تو ان کے متعلق سوال اس وقت ان سے نہیں کیے تھے، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے کروں. اس لیے کہ سوال ان کے متعلقہ ہے نا، میرے متعلقہ تو نہیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ جب وہ سارا معاملہ ہوا آپ نے مزاحمت کیوں نہیں کی، آپ نے بات کیوں نہیں کی، آپ جی حضور جی حضور. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اپنی وہ مفتی صاحب اپنی جوتی اور جوس تک نہیں چھوڑ کے آئے، ورنہ جس طرح کا معاملہ تھا یہ جان کو خطرہ تھا، آپ وہاں سے ویسے آ جاتے. میرے بیٹے بات یہ ہے، میں پرامن آدمی ہوں، عوامی آدمی ہوں. اب تم میرے پاس آئے ہو، کوئی درمیان میں گن مین کھڑا تھا؟ نہیں. کوئی ڈنڈا بردار کھڑا تھا؟ تم نے جب فون کیا میں نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھایا نا. تو میرا کیا مقصد ہے؟ ایک آدمی جو ایک طرح کا عمل کرے، میں بھی اسی طرح بد اخلاقی. آج مجھے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں میرے پیار کی وجہ سے نا. لوگوں نے بلکہ مذاق بنا دیا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے جوتی بھی بچائی، جوس بھی بچایا، جان بھی بچائی. جان بھی بچایا، جوس بھی بچایا اور جوتی بھی بچائی. بہت شکریہ جی. ناظرین میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود تھے، ان کی ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.